नाजरीन, डियर ऑडियंस, डियर सब्सक्राइबर्स, एवरीबॉडी वाचिंग, आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा, अच्छा गुजरेगा उम्मीद है। आज का हमारा मौजू है एक बहुत बड़ी शख्सियत सादत हसन मंटो, जो 1912 में पैदा हुए और 1955 जनवरी 1955 मई 1912 में पैदा हुए और जनवरी 1955 में हमें छोड़ के चले गए। लगता है कि 45 साल की रफ़ाकत बहुत मुख्तसर थी इस दुनिया के साथ उनकी, हम लोगों के साथ उनकी, अपने क़ारीन के साथ उनकी। लेकिन जितना उन्होंने काम किया वो काबिल सताइश भी है और वो अनमिनट भी है और वो उन्हें शोहरत दवाम देने के लिए काफ़ी है। उनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं। ही वॉज द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंडो-पाक, यूनाइटेड इंडिया, इन सब कॉन्टिनेंट। तो नाज़रीन, उनकी ज़िंदगी, उनकी अदबी खिदमात का अहाता मुख्तसरन आज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तसर वीडियो में ही सम अप करना पड़ता है इन बड़े बड़े लोगों का जिक्र। तो सामीन, नाजरीन, ऑडियंस, उन्होंने 22 शार्ट स्टोरी बुक्स लिखी। उनकी पहली शार्ट स्टोरी बुक्स जो थी वो रशियन शार्ट स्टोरी राइटर्स के अफसाने उन्होंने ट्रांसलेट किए। उसके बाद 21 मज़ीद उनकी किताबें शार्ट स्टोरीज़ के मजमूए आए और वो शार्ट स्टोरीज़ पहले मुख्तलिफ़ रसाइल में, मुख्तलिफ़ हफ्त रोज़ा और माहनामा रसाइल में छपते रहे। तो उनकी अफसानों का पूरा पाक व हिंद इंतज़ार करता था, जब यूनाइटेड था तब भी और जब पार्टीशन हो गई तब भी, और अब तक वो इंडिया में उतने ही पॉपुलर हैं जितने हमारे जॉन एलिया थे, जितने हमारे फैज़ साहब हैं, जितनी हमारी परवीन शाकर है, जितनी आबिदा परवीन साहिबा हैं, जितनी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब थे। और उनकी लाइफ के बारे में और बहुत सी जगहों पे भी ये बात कोट हुई है। लेकिन एक इंग्लिश नावल दोज़खनामा लिखा बाली सर, राबी सर बाली, बंगाली नावलिस्ट ने, 2010 में वो छपा और उनके बहुत सारे वर्क में वो मोस्ट प्रोमिनेंट था वो नावल, और वो बहुत बड़ी ऑडियंस ने उसे पढ़ा और वो उसने बड़े अच्छे रिव्यूज़ विन किए और एक अच्छी अदबी किताब के तौर पर आज भी वो एस्टैब्लिश्ड बुक है दोज़खनामा। उसमें 2 ही करैक्टर्स हैं और उनका डायलॉग है, और वो मिर्ज़ा गालिब और मंटो साहब हैं। वो दोनों अपनी अपनी कबूर में, अपनी अपनी कब्रों में डेड होने के बावजूद रोज़े आखिरत के इंतज़ार में एक दूसरे से गुफ्तगू शुरू करते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी का अहवाल उन्हें बताते हैं। वो बहुत खूबसूरत नावल है। उसमें जितनी खूबसूरत तहरीर और जितनी खूबसूरत शायरी गालिब ने की है, उसको, इस खूबसूरती को निभाने में राबी सर बाली ने अपना कलम का खूब जोर लगाया और
ناظرین وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ناول، اور بڑی ہی خوبصورت ہے، اور ہر چیپٹر کا آغاز غالب کی کچھ اشعار سے یا منٹو کے کسی افسانے کے اقتباس سے ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے ناول کے ابتدا میں منٹو کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس قبر میں سعادت حسن منٹو دفن ہے، جو اب بھی بڑا سوچ رہا ہے کہ میں بڑا افسانہ نگار ہوں یا خدا۔ تو خدا ہی بڑا افسانہ نگار ہے، لیکن اتنی بڑی بات کہانی نویسی کے بارے میں کہہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے، یا خود انہوں نے لکھی یا ان کے بارے میں کسی نے لکھا۔ یہ الفاظ منٹو کے ساتھ منسلک رہے، اور بڑا کہانی کار تو پھر خدا ہوا جس نے ایک کہانی نویس کی زندگی کو بھی کہانی بنا دی۔ وہ کہانی اس طرح ہے کہ منٹو نے تمام عمر سٹرگل کی۔ وہ بڑے بڑے اس وقت کے روزناموں میں لکھتا رہا، تو خود وہ لکھتے ہیں کہ مجھے 26 روپے ماہانہ معاوضہ دیتا تھا، تنخواہ دیتے تھے میرے اخبار، یا اس سے کم و بیش۔ یہ ان کی سیلری تھی اس وقت کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کافی ہینڈسم سیلری ہو، لیکن وہ یہ کام مستقل نہیں تھا۔ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے اکثر اخباروں کو چھوڑنا انہیں پڑتا تھا۔ اکثر جن چیزوں کے ساتھ، جن آرگنائزیشن کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ، فلم پروڈیوسرز کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے تھے، تو وہ زیادہ دن نہیں چلتے تھے۔ وہ ان کے مزاج میں وہ چاپلوسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ اپنا باس کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ قلم، ان کا قلم بھی آزاد تھا، وہ خود بھی آزاد تھا۔ تو وہ اسی طرح ان کی زندگی قصر و پرسی میں گزری، کبھی روزگار پہ تھے کبھی نہیں تھے۔ اور اسی دوران ان کی شادی ہوئی صفیہ نامی خاتون سے، اور ان کے والد سرکاری ملازم تھے۔ تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شادی کے لیے سسر نے انٹرویو کیا تو انہوں نے شاید شہرت سنی ہوگی، یا یقیناً شہرت سنی ہوگی۔ انہوں نے منٹو سے دوران گفتگو پوچھا کہ تم شراب پیتے؟ منٹو نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا ہاں میں پیتا ہوں، اور شاید یہ انٹرویو اس کنفیشن کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن ان کے سسر بڑے باصول اور بڑے اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی کو اپنی بیٹی دوں گا، اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، یہ چھپا بھی سکتا تھا، یہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ غلط میرے بارے میں افواہ ہے، یہ میرے بارے میں غلط خبر ہے۔ لیکن منٹو نے کہا ہاں میں پیتا ہوں۔ تو ان کے افسانوں میں بھی ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ دوست ان کے سکیچز ہیں۔ تو 22 شارٹ سٹوری بکس رائٹ کی انہوں نے، اور 3 انہوں نے مضامین، 2 مضامین کی کتابیں لکھی، اور ایک انہوں نے ناول لکھا جو اتنا مشہور نہیں ہوا، اور 3 انہوں نے پرسنل سکیچز۔ اور آپ ان کی تحریر اگر پڑھیں تو وہ ایسا نقشہ کسی شخص کا یا کسی منظر کا کھینچ دیتے تھے کہ رہے خدا کا نام، اور انسان آشش کر اٹھتا تھا اور کر اٹھتا ہے آج بھی ان کی تحریریں پڑھ کے۔ تو وہ ایشیا میں ان کے پائے کا شارٹ سٹوری رائٹر نہ پیدا ہوا، نہ کسی نے اتنا نام کمایا۔ ایشیا بہت بڑا ہے اور دنیا بھی بہت بڑی ہے، تو
کم از کم ایشیا میں تو کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ اگر ان کا کمپیریزن کرے تو فرانس کافکا، دوستویسکی اور لیو ٹالسٹائی، ان لوگوں سے شارٹ سٹوری رائٹنگ میں تقابل کیا جا سکتا ہے منٹو۔ اور منٹو کا پیشن ہی شارٹ سٹوری رائٹنگ تھا۔ وہ بڑی تحریریں انہوں نے نہیں لکھی، مضامین اگر لکھے ہیں جس کے دو مجموعے ہیں تو وہ شاید اخبارات کے لیے یا رسائل کے لیے لکھے تھے، وہ کمپائل ہو کے بکس بن گئی۔ تو 3 انہوں نے پرسنل سکیچز لکھے ہیں، اس میں ان کے دوست بھی ہیں، وہ خود بھی ہیں، اور کون ہے یہ گستاخ، ان کے خود اپنا سکیچ ہے، وہ انہوں نے اپنے پر لکھا ہے، اس کے وہ خاکہ انہوں نے اپنے پر لکھا۔ تو صفیہ سے ان کی شادی ہوئی، ایک بیٹا پہلا پیدا ہوا، عارف نام تھا اس کا، لیکن وہ بلوغت تک یا بڑا نہ ہو سکا، اور شیر فارگی میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ 3 بیٹیاں ان کی آج بھی حیات ہیں، ان میں نزہت، نگہت اور نصرت ان کے نام تھے، اور آج بھی وہ زندہ ہیں، اور تینوں شادی شدہ ہیں، اور اب بھی تمام اگر ان کا کوئی پلے اسٹیج ہو رہا وہ آج بھی لاہور میں، الحمرا میں، تو وہ اسپیشل انوائٹیز اور اسپیشل گیسٹ کے طور پر اپنے فادر کا پلے دیکھنے آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو بات کرنے والی ہے، ان کی زندگی میں ایسے تو بہت دوست ہیں، لیکن 2 کا ذکر بالخصوص ہے کہ ایک عصمت چغتائی جو خود بھی بڑی نامور افسانہ نگار تھیں، ایک ان سے ان کی دوستگی کے بہت چرچے رہے، وہ کہ منٹو شادی شدہ تھے، مگر وہ پاکستان آئیں اور یہاں رہیں، اور منٹو سے گہرے لگاؤ کی وجہ سے ان کا بہت وقت منٹو کے ساتھ گزرا، اور منٹو نے 1-2 جگہ پر اپنے تعلق کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، اور عصمت چغتائی کے بارے میں لکھا بھی ہے۔ جو پرسنل سکیچز ہیں ان کے، ان میں عصمت چغتائی کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے، اور انہوں نے گنجے فرشتے، ان کا بہت مقبول ہوا تھا افسانہ، تو ایک عصمت چغتائی کا بھی گنجی شیطان افسانہ بہت مشہور ہوا۔ تو یہ ادب میں ایک دوسرے کے ایب اینڈ ٹائیڈ والا رشتہ تھا، کبھی وہ لہروں کی طرح اوپر اور کبھی یہ لہروں کی طرح اوپر، کبھی وہ نیچے تو کبھی یہ نیچے، تو ان کی دوستی ختم نہیں ہوئی۔ خط و کتابت وہ جب مایوس ہو کر کہہ لیں یا یہاں ان کا دل نہ لگا پاکستان میں، تو وہ انڈیا واپس چلی گئی، وہ لکھتی رہی وہاں پر، اور ان کے خط و کتابت ان کی جاری رہی، اور وہ بانڈ دوستی سے آگے کا تھا، محبت کا بانڈ ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے ان کے زندگی میں دوست شیام تھے، جو بہت نامور ایکٹر تھے، دونوں کی دوستی بمبے ٹاکیز میں اکٹھا کام کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور وہ بہت گہری ہوگی۔ جب پارٹیشن ہوئی تو دلی، بمبے، تمام شہر ہندو مسلم فسادات کی زد میں تھے، اور جب فیصلہ کیا منٹو نے، فیملی پہلے پاکستان آ چکی تھی، تو منٹو نے جب فیصلہ کیا کہ پاکستان جانا ہے، تو ان جلتے بازاروں اور شور مچاتی ہنگامہ خیز سڑکوں سے گزرنا ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ گاڑی میں ہی ہو، ممکن نہ تھا۔ گاڑیاں بھی روک کر ان میں سواریوں کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی مسلمان تو نہیں جا رہا، ریلوے اسٹیشن کے راستے بالخصوص۔ تو اس وقت شیام تھا،
جو اپنی گاڑی میں منٹو کو لے کر گیا، وہ شیام کی شہرت اتنی تھی کہ وہ ہر دیکھنے والا اسے پہچانتا تھا. ہی واز میگا اسٹار آف دیٹ ٹائم. تو اپنی محبت کا اظہار ایک قلمکار ہونے کے ناطے شیام سے منٹو نے یوں کیا کہ انہوں نے اپنی ایک انگلش بک دی اسٹارز آف انادر اسکائی میں ایک پورا چیپٹر شیام کے نام کیا ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے مرلی کی دھن. اور جس محبت اور جس چاہت کا اظہار کیا ہے وہ شاید اپنے سگے بھائی کے لیے بھی کوئی نہ کرے. اور اگر شیام کو منٹو سے محبت تھی تو منٹو کو بھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ محبت شیام سے تھی. باقی جو پاکستان میں اور جو انڈیا میں برٹش انڈیا میں جب کمبائنڈ تھا انڈیا، تو یہ 3 مقدمات وہاں بھی چلے منٹو پر کہ ابناکشیس اور اسکینڈلس اور جو ہے بے حیائی پھیلانے والی تحریریں ہیں، تو ان پہ بھی ٹرائل ہوا. جب پارٹیشن کے بعد منٹو آ گیا یہاں پر پاکستان میں، سعادت حسن منٹو صاحب آ گئے، تو یہاں بھی ان پر 3 مقدمات ہوئے، ٹرائل ہوئے. لیکن 6 کے 6 مقدمات میں سے انہیں سزا کسی میں نہیں. اور باقی ان کے اعزازات ایسے ہیں کہ انہیں ستارہ امتیاز پاکستان میں ملا 2012 میں پوسٹ ہیومسلی. ان کی وفات کے بعد 2012 میں آنے والی حکومت نے ان کی خدمات کو پھر ریکگنائز کیا، جو یقیناً ان کی بیٹیوں نے وصول کیا. اور منٹو 42 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے، جیسا کہ میں نے کہا. اس کی وجہ کثرت شراب نوشی اور شاید غربت بھی تھی. تو ان کا لیور جواب دے گیا اور وہ اپنے بچوں کو اور اپنی وائف کو اور ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے. لیکن ان کا نامی اسی طرح ہے آج بھی، یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی. 2015 میں پاکستان میں سرمد کھوسٹ نے فلم بنائی جو ٹی وی براڈ کاسٹنگ کمپنی ہے جیو، اس کے بینر تلے، اور وہ بہت اچھی مووی تھی. اور 2018 میں جو ہے بالی ووڈ میں فلم بنی جو نمندہ داس نے لکھی، اور اس کی جو ہے لیڈ رول پلے کیا اس میں نوازش الدین صدیقی نے. اور یہ دونوں ہی فلمیں بہت خوبصورت ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ رائٹر کیسا ہوگا جس کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں، جس کے بارے میں فلمیں بنیں؟ تو وہ کتنا وائبرنٹ ہوگا، وہ کتنا جاندار ہوگا. تو یقین مانیں کہ آج بھی ان کی تحریریں پڑھ کر، خاص طور پر انہوں نے جو انڈو پاک پارٹیشن کے بیک گراؤنڈ میں جو تحریریں ہیں ان کی، اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، یہ سارے افسانے ایسے ہیں کہ بال کھڑا ہو جاتا ہے سنسنی سے. اور اس وقت کی افراتفری اور اس وقت کی ریزی. ایک جگہ 2-4 لائنیں لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے خون ریزی کی داستانیں سنا رہا تھا تو ایک دم اس نے آہستہ سے کہا کہ ایک روز ایک بڑھیا مجھ سے قتل ہو گئی. اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے کوئی قتل کر دیا. یعنی کہ اس میں آپ ٹھنڈا گوشت میں بھی دیکھیں تو ریپینٹنس ہے. جتنے بھی کوئی خون خرابے بلوائی جتنا بھی کوئی بڑا تھا، اس کا اینڈ میں ریپینٹنس ضرور ان کی تحریروں میں ملتا ہے کہ ہر شخص کو کہیں نہ کہیں جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اس کو اپنے گناہ کا پچھتاوا کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا. یہ بات انہوں نے لکھی. اور باقی ان کی کرنے کی باتیں بہت ہیں.
لیکن ان کے بارے میں کب تک آپ لکھیں گے اور کب تک آپ جو ہے بولیں گے اور کب تک آپ سنیں گے؟ وہ جس نے سینکڑوں افسانے لکھے ہوں، جس نے ہزاروں صفحات کالے کیے ہوں، اور وہ کالے فقط کالے نہیں، ان کی کوئی لائن ایسی نہیں جس کو آپ ڈسکارڈ کر سکیں، جس کو آپ چونک کے بغیر پڑھ سکیں، جس کو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی عامیانہ تحریر، کوئی ایک لائن بھی ان کی ایسی نہیں۔ تو جہاں ہزاروں صفحات ایک شخص، ایک زندہ شخص نے، فلی الائیو شخص نے لکھے ہوں، تو وہ کیسا ہوگا؟ اور مختصر زندگی 42 سال تک وہ جیا، تو 25 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا ہوگا، تو 17 سال کا سفر جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہے، وہ درجنوں سالوں پر محیط ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اور آگے ان کے بارے میں کرنے کی باتیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بہت ہے، اور جو امپورٹنٹ بات کوئی ایک آدھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسکرین پلے لکھا، فلموں کی کہانیاں لکھی، اور 1.5 درجن کے قریب کہانیاں لکھی، اور ان پر کامیاب فلمیں بنی، اور کیونکہ ان کا فلم انڈسٹری میں بمبئی ٹاکی کے ساتھ، دیگر بڑے بڑے پروڈیوسرز کے ساتھ ان کا تعلق رہا، تو یہ اسٹارز جو تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھ بیٹھ بہت رہا۔ اس میں ایک خاکہ میری نظر سے گزرا، جو ان کے سکیچز ہیں، پرسنل سکیچز، وہ نور جہاں پر لکھا ہے، انہوں نے کیا خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اور جو آواز کی تعریف اور اس کے زیر بم کی تعریف، اور جو نقشہ کھینچا ہے خوبصورتی کا نور جہاں کی، جس وقت نور جہاں ینگ تھی اور فلم انڈسٹری میں ایز ہیروئن بھی تھیں، ایز سنگر بھی تھیں، تو وہ بہت خوبصورت ہے، پڑھنے لائق ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے دوست ہیں، تو ان کے سکھ دوست ہیں، ان پر لکھا، ان کے سکیچز لکھے۔ جو شخص اپنے بارے میں لکھ سکتا ہے، اپنی بیگم کے بارے میں لکھ سکتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بھی اس محبت سے اس نے لکھے، اور جس طرح اپنی ذات کا ایسے لوگوں کو شعور ہوتا ہے، اسی طرح انہیں اپنے دوستوں کی ایک ایک بات، ایک ایک عادت، اور ان کی ذہن کی اندر کی سلوٹوں تک کا اندازہ تھا، اور وہ باتیں لکھتے تھے ان کے بارے میں جو شاید انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ خوبیاں یا خامیاں ہمیں موجود ہیں۔ تو ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے وہ سعادت حسن منٹو ہمارے لیے قابل فخر، ہمارا سرمایہ، ہمارے ادب کو جاویداں کرنے کا ایک ذریعہ، اور یہ ان کی آج کی گفتگو تھی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو وہ انمٹ ہے، اس کی تحریریں انمٹ ہے، وہ امر ہے۔ سعادت حسن منٹو کو سلام پیش ہے، آئندہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔